टुडे आपने जो बातें की है ना जी, वो सारे पाकिस्तानियों के लिए मशवरा है। बहुत बहुत आज से शुक्रिया। आपकी बातों का हम सब पर असर हो हम्म, और आपकी ख्वाहिशों के मुताबिक जो है ना हम सब ठीक हो जाए। मेरी आपकी ख्वाहिश। बातें एक एक बात जो है ना आपकी बड़ी दिल को लगी आजकल से, सही बता रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया और आपका। मैं हालांकि मर्द आदमी हूँ जी। और आप यकीन करें कि मेरे आंसू आ गए आपकी बातों से। सो स्वीट। मैं आपको सही बता रहा हूँ बात। असल में क्या है, आपका नाम क्या बताया आपने? गाजी सिद्दीकी। गाजी सिद्दीकी साहब। असल बात ये है कि बात मैंने दिल से की थी, और कहते हैं कि अगर दिल से बात निकले तो वो असर भी रखती है। और बहरहाल वो मेरे दिल की बात थी। नहीं मैं सही बता रहा हूँ जी लेकिन क्योंकि हम लोगों का नॉर्मली क्या है पता है, हमारा पाकिस्तानियों का नॉर्मली बता रहा हूँ, जी इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मतलब कोई ऐसी बात दिन भर हम बात टीवी सुनते हैं, अखबार देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, सिवाय पाकिस्तान की बुराइयों के जी, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। बिल्कुल सही। और अपनी कंट्रीब्यूशन जरा नहीं। वो तो भूल जाइएगा। बस वही बात है ये ना। कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं ना, ये बातें कर करके पाकिस्तान को सुबह शाम तक हाँ, गाली नेगेटिव। देने के अलावा कोई राइट काम नहीं कर। राइट, अप्रिसिएशन तो है ही नहीं किसी को। बिल्कुल सही बात है। और मतलब गौर गौर करने की बहुत ज़रूरत है। गौर करने की बात है। क्योंकि आप देखिए, आप भी ये हाँ बात समझते होंगे कि जब कोई शख्स ज़रा सी भी कोई बेहतर काम करता है, तो अगर आप उसका हौसला बढ़ाएं तो वो उसको डबल कर सकता है। मैं इस बात की मैं ऐसा बात कम करता हूँ क्योंकि मुझे बात करनी तो वो नहीं है ज़्यादा। तो लेकिन आज वाकई दिल को लगा, मैंने कहा मेरा जरूरी है कि मैं आपको बताऊं बहुत कि बहुत आपकी बातों का असर कैसे कैसे हुआ है। और कभी कभी मैं सोचता था, मैं आपसे बता ये भी सोचता हूँ, आप बातें करती रहती हैं, मैं कौन सुनता होगा आपकी बातों को, यार कौन सुनता होगा। भाई गॉड, तो आज आपने आज सुन। मुझे पता चला नहीं, मैं गलत था, आप सही हैं। अरे आप जो भी कर रही है ना, आपका जो भी मिशन है, जी, इट विल गिव यू मतलब रिवार्ड फ्रॉम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मुझे आमीन आमीन आमीन। थैंक यू वेरी अल्लाह मच। मेरी नीयत को कबूल फरमाए, आमीन। विशाल थैंक यू सो मच जी, जीते रहिए। जी सामीन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ज़िंदगी, और आपकी खिदमत में अरूज हाजिर। और इसी तरह से बस ये जो जब इस किस्म की गुफ्तगू मैंने शुरू की थी, और मुझे काफ़ी लाइक प्रोटेस्ट कह लीजिए, आगे से जो भी था सुनने को मिला था कि इन बातों का क्या फ़ायदा, इन बातों को कौन सुनता है, या कहाँ है दुनिया में मतलब पॉजिटिविटी या पीस। मेरा मानना पहले भी यही था और आज भी यही है। गाजी साहब की बात के बाद मैं दोबारा इसलिए दोहरा रही हूँ इस बात को, कि मुझे ऐसा लगा था कि हम सही, या सही से भी ज़्यादा अच्छी बात करना क्या इसलिए छोड़ दें कि उसको कोई सुनना नहीं चाहता, और हम वो बात इसलिए करें जो लोग सुनना चाहते हैं, हम उनके सुनने के लिए कुछ बातें करें। जो हमारा दिल कहता है हम वो बात ना करें, या हम अच्छी बात ना करें और हम सुनी जाने वाली बातें करें, तो उसका क्या फ़ायदा। तो ज़िंदगी का हर लम्हा कम अज़ कम अगर किसी और के लिए नहीं तो आपके अपने लिए कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। खुदा ने हमें पैदा किया है, हमें इतना कुछ अता किया है, इतना कुछ अता किया है, और उसमें उसने हमें जो सबसे बेहतरीन चीज़ अता की है वो उसने अपनी रूह फूंकी और हमें कहा कि जो अच्छाई है वो मतलब उसकी जानिब से है, और जो बुराई है वो हम उसकी वजह से करते हैं जो हमें इख्तियार मिला हुआ है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि जब हम नेगेटिव होने जाते हैं तो हम अपने अंदर की जो एक खूबसूरत अता है हम उसको एक तरफ कर देते हैं, इतनी बड़ी अता को छोड़कर, और हम एक नामाकूल से दुनिया के ट्रेंड के पीछे चल पड़ते हैं कि वो मकबूल है। और आप मैं ये बात इसलिए उठाती रही पीस की भी या पॉजिटिविटी की भी, और आज भी उठाती हूँ सिर्फ इसीलिए कि मेरा ये मानना है कि दुनिया में ज़्यादातर लोग जो हैं वो यही चाहते हैं, मगर वो बोलते नहीं हैं, या वो मायूस हैं, या वो खामोश हैं, या वो खौफज़दा तो नहीं मैं कहती, मगर मायूस ज़रूर हैं। और वो शायद समझते हैं कि अब दुनिया को चक्के उठा कर ले गए और अब वो बस ऐसी ही बनेगी। ऐसा नहीं है। जो नेगेटिव बात करता है वो लाउड होता है आम तौर पर, और वो लाउड होने की वजह से प्रोमिनेंट हो जाता है। और जो अच्छी बात करता है वो आम तौर पर ज़रा धीमा होता है और उसकी बात बहुत जल्द प्रोमिनेंट नहीं होती। अच्छाई अपना टाइम लेती है प्रोमिनेंट होने में, या नुमायाँ होने में, या सामने आने में। मगर बुराई एकदम
جو ہے اپنی تشہیر خود کر لیتی ہے، یا نیگیٹیوٹی کہہ لیجیے، اور اس لیے ہمیں دکھائی دیتا ہے شاید کہ برائی یا نیگیٹیوٹی جیت گئی یا جیت رہی ہے. ایسا نہیں ہے، اور نہ ایسا ہو سکتا ہے. جب بھی کبھی مجھے آپ کی طرح کوئی شخص اس چیز سے کنیکٹ ہوتا ہے، پازیٹیوٹی کیا ہے، وہ سب کے لیے سب کے لیے ایک کمفرٹ ہے اس میں، سب کے لیے اس میں سکون ہے. پازیٹیوٹی اٹ سیلف سکون ہے. اور پازیٹیو اپروچ کا مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ مقصد ہے. ہم سب جو ہے مختلف زندگی کے مسائل میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، پرسنل لیول پر بھی، اور ان مسائل میں ہم چاہیں تو ہم ڈوبے رہ سکتے ہیں، ہم چاہیں تو ان مسائل کو یا ان ٹریجڈیز کو یا ان دکھوں کو ہر وقت سوچ کر اس میں اپنے آپ کو تکلیف اور آزار پہنچا سکتے ہیں، یا ہم اس کو بھلا کر اور کچھ کنسٹرکٹیو اپروچ اپنا سکتے ہیں اور اپنے اس لمحے کو اپنی پازیٹیو سوچ سے جو ہے وہ اپنے لیے کمفرٹیبل بنا سکتے ہیں. منیمم ہم یہ کر سکتے ہیں، اور یا اس میں ایفرٹ کر کے اس میں سے نکل سکتے ہیں. تو پازیٹیوٹی وہ لمحہ ہے جو ہمارا گزر رہا ہے، اور ہم چاہیں تو اس کو نیگیٹیوٹی میں گزار دیں، اور ہم چاہیں تو اس کو پازیٹیو بنا کر اپنے لیے کنسٹرکٹیو بنا لیں، اپنے لیے ویلیویبل بنا لیں. ایکچولی رائٹ ورڈ از ویلیویبل بنا لیں. اور جب یہ پیغامات جب دیے، اور جب بھی کوئی آپ جیسا شخص کنیکٹ کیا اور اس نے اس چیز کو محسوس کر لیا، تو مجھے ایسے لگا کہ میری جو کوشش ہے، میری جو یہ جستجو، میں اس کو اس لیے نہیں کہتی کہ یہ اب میری جستجو نہیں ہے، یہ میرا، مجھے ایسے لگتا ہے اوڑھنا بچھونا ہے. دیٹس ہاؤ آئی وانٹ ٹو لیو ایکچولی، پازیٹیو. تو میری اس میں خوشی ہے، مجھے اس میں خود سکون ہے، اور مجھے جب میں کسی سے کنیکٹ ہو جاتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ جو میں جی رہی ہوں اس میں وہ اس میں مجھے سرخرو ہو گئی. تو پچھلے دنوں ایک کسی کالر نے میرے ساتھ کنیکٹ کیا تھا اسی طرح سے. 3 مہینے، یہ میرا گین ہے، رائٹ ورڈ از کہ میرا گین ہے. کچھ 3 ماہ پہلے اسی طرح سے کچھ بہت ساری تنقید بھی آئی تھی میری باتوں پر کہ انڈیا اور پاکستان کے حوالے سے، کیونکہ انڈیا اور پاکستان کے حوالے سے نفرتوں کے سلسلے بڑھانے والے بہت لوگ ہیں، بہت دنیا کی کوشش ہے کہ ان میں نفرتیں پھیلیں. اور جب یہ بہت مسئلہ بڑھا تھا تو میں نے اپنے 3 پروگرامز ایک کے بعد ایک اس کی پیس پہ کیے تھے، انڈیا اور پاکستان کے پیس پہ کیے تھے، جس کے اوپر بڑی تنقید بھی مجھے سننے کو ملی تھی دونوں جانب سے. پاکستان کی جانب سے کافی زیادہ ملی تھی، پاکستانی کالرز کی طرف سے. مگر اس میں پھر ایک کال آئی تھی تیسرے پروگرام کے بعد، جو انڈیا کے ایک لسنر تھے، اور ابھی تو کینیڈین ہے مگر ان کا بیک گراؤنڈ انڈین آرمی سے تھا. اور ان کی جو ایک کال تھی اس نے میرے وہ تینوں پروگرامز کی جو مطلب مجھے قیمت وصول ہو گئی تھی، یا اس کا ریوارڈ مجھے مل گیا تھا. اور وہ جو تھی وہ ریوارڈ یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے آپ کے تینوں پروگرامز سنے ہیں، تینوں پروگرامز میں میں نے آپ کو کہیں بائسڈ نہیں پایا، اور جو آپ کہنا چاہ رہی ہیں، جو آپ پیس کا میسج دینا چاہ رہی ہیں، جو آئندہ جنریشنز کے لیے بات کرنا چاہ رہی ہوں، میں اس سے وہ ہوں، میں بھی اس سے متفق ہوں. اور انہوں نے بتایا کہ میرا تعلق انڈین آرمی سے رہا ہے، وہ ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہیں، اور اس لیے وہ اپنا نام ڈسکلوز نہیں کر سکتے، مگر وہ اس سے اتفاق کرتے ہیں. تو یہ میری وہ تھی گین تھی اس میں، یا میرا وہ یہ ریوارڈ تھا کہ اگر میرا میسج وہاں تک پہنچ گیا کسی ایک ایسے فرد کی طرف، پاکستان آرمی یا انڈین آرمی ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کے سامنے مقابل کھڑے ہونے والے ہیں، اور اگر اس طرف سے آرمی کا کوئی آفیسر ریٹائرڈ یہ کال کر کے اس چیز سے متفق ہے جو میں کہنا چاہ رہی ہوں، پیس کا میسج دینا چاہ رہی ہوں، تو ہم تو جیت گئے. یعنی ہم نے یہ کنیکٹ کر لیا اس پوائنٹ پر کہ ہم یہی چاہتے ہیں ہماری آئندہ کی نسلوں کے لیے. ہم ان جو سکارز ہیں ہماری جنریشنز کے دلوں پر،
ان کو ہمیں بھلانا پڑے گا، ان کو ہمیں ہیل کرنا پڑے گا، اور ہیل نہ بھی ہو تو ہم ان کو بھلا کر آگے محبت کے رشتے جوڑیں گے، تاکہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں یہ سکارز اپنے دلوں پر نہ لیں۔ یہی میرا پیغام تھا، اور یہ سب سے بڑی نامعقولی ہے کہ جو دکھ ہماری پچھلی جنریشن نے اٹھائے وہ ہم اٹھائیں، اور پھر ہماری اگلی جنریشن کے لیے بھی چھوڑ جائیں وہ دکھ۔ اور ہماری عقل مندی یہ ہے کہ جو گزر چکا اس کو بھول کر آج ہم آگے بڑھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو گلے لگائیں، ایک دوسرے سے محبت کا پیغام دیں، اور آنے والی جنریشن کے لیے ایک دوستی کا پلیٹ فارم چھوڑ کے جائیں۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہم خود غرض ہیں، یا ہم ایگو اپنی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، یا ہم ان غموں کے پیچھے جانا چاہتے ہیں جو ایک بار سہ چکے اور دوبارہ سہنے ہیں۔ تو اور بہت سی اس میں گروپس اور لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ نفرتیں بڑھیں، کیونکہ ان کی دکانیں اس پہ چلتی ہیں، لیکن ہماری آواز محبت کے پیغام پہ ہونی چاہیے، دوستی کے پیغام پہ ہونی چاہیے، صلح کے اور یہ سچ ہے کہ اس دنیا میں محبت سے، صلح سے اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے سے، لائک شیئرنگ سے، یہ زندگی سب کے لیے بہتر ہو سکتی ہے۔ وہ زندگی جو ہم نے عذابوں میں ڈالی ہوئی ہے، اس زندگی کو ہم ہر ایک کے لیے، اپنے لیے سب سے پہلے اور پھر دوسرے کے لیے بھی انتہائی آسان، انتہائی سکون بھری بنا سکتے ہیں۔ اور کیسا دل کو مطلب خدا جانے، اگر آپ کو، مجھے بھی کبھی کبھی کسی پہ غصہ آتا ہے، اور جب غصہ آتا ہے تو وہ 2 لمحوں میں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں ایک عجیب طرح کی بے چینی پیدا ہوتی ہے، اور میں اس میں صرف یہ ڈھونڈتی ہوں کہ اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے کیا کیا جائے، تو آپ کو وہ غصہ تھوکنا پڑتا ہے۔ تو اپنی بے چینی دور کرنے کے لیے غصہ تھوک لیجئے، کوئی بات نہیں، گزر گیا تو گزر گیا، سو واٹ۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہے کہ آپ اس میں سے کوئی ایسا پہلو نکال لیں کہ اگر کوئی وہ بات ایسی ہے کہ وہ آپ کو لگتا ہے اس کے اندر کہیں بھی درستگی نہیں آ سکتی، تو اس سے آپ تھوڑا سا فاصلہ اختیار کر لیجئے، بجائے اس کے کہ ایک نفرت پال لیں اور ایک دکھ پال لیں اور ایک غصہ پال لیں۔ تو خیر، بیک ٹو دا ٹاپک، کہ تنقید، نیگیٹیوٹی، نفرت، یہ سب چیزیں انسان کے اپنے اندر سب سے پہلے، یہ بیماریاں ہیں ایکچولی، بہت بڑی بڑی بیماریاں ہیں، اور اس کے اپوزٹ پازیٹیوٹی اور محبت اور لائک کنسٹرکٹیو گفتگو، یہ سب ہماری طاقتیں ہیں۔ تو یہ ہماری چوائس ہے کہ ہم طاقت اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں کہ کمزوری، وہ سب کمزوریاں ہیں، کسی سے جیلس ہونا، کسی سے نفرت کرنا، کسی پہ غصہ کرنا، اور ناجائز تنقید کرنا، یہ سب کمزوریاں ہیں۔ یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم کمزوریاں پال کر جینا چاہتے ہیں کہ ہم طاقتیں پال کر جینا چاہتے ہیں۔ اچھا، اور ایک بات کرنا چاہوں گی کہ ابھی پیچھے کسی نے بات کرنے کی کوشش کی کہ ہماری، میرا خیال ہے خاتون کالر تھی، ان کے ساتھ میں یہ اس لائن کو اس طرح کہنا چاہوں گی کہ انہوں نے یہ بات کی کہ انہوں نے 40 سال ہماری خدمت کی ہے، ملک کی وہ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے ہمیں ایسے نہیں سوچنا۔ ٹھیک ہے، خدمت کی ہے، وہ جاب ہے ان کی، لائک اس کے لیے وہ اوتھ لیتے ہیں، اس کے لیے ان کو پے ملتی ہے، اور یہ ان کا ایک پروفیشن ہے، اور ان کو یہ کرنا چاہیے۔ اس چیز کو آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کو والنٹیئر کرے، اگر کسی نے والنٹیئر نہیں کیا، جاب کیا، تو اس کو اپنی جاب نبھانی چاہیے ایمانداری سے۔ اب اگر انہوں نے اس پہ 40 سال خدمت کی ہے تو اس میں ایمانداری کا پہلو تو یہ ہے کہ وہ ملک کی بہتری کے لیے کام کریں۔ اگر انہوں نے ملک کی بہتری کے لیے کام کیا ہے، وہ بہتری ہمیں دکھائی دیتی ہے، تو ہمیں ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر وہ بہتری نہیں دکھائی دیتی تو ہمیں اپنے آپ کو اس قسم کی سوچ سے آزاد کرنا چاہیے کہ کون کیا ہے۔ ہماری لائلٹی نہ کسی انسان کی جانب ہونی چاہیے، نہ کسی ادارے کی جانب ہونی چاہیے، نہ کسی گروپ کی جانب ہونی چاہیے۔ ہماری اگر لائلٹی ہے تو میکسیمم ایک کنٹری کی جانب ہونی چاہیے۔ کنٹری، اول تو مجھے لائلٹی کا ورڈ کو اتنا پسند نہیں آتا اس لحاظ سے، کیونکہ سیاست میں لائلٹی بہت یوز ہوتی ہے، اور سیاست میں جو لائلٹی استعمال ہوتی ہے وہ سب سے بڑی تقسیم کی وجہ ہے اس انسان کی پوری دنیا میں۔
کیونکہ جب آپ ایک پارٹی کے ساتھ لائل ہو جاتے ہیں تو اس پارٹی کے ہر گناہ اور ثواب کے اوپر پردے ڈالنے لگتے ہیں. اسی طرح سے جب آپ اگر آپ کنٹری کے ساتھ لائل ہیں تو اس کی لائلٹی آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ وہ کنٹری کی کنسٹرکشن میں آپ کا کوئی رول ہو. لائلٹی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اس کنٹری کی ہر بیہودہ بات کو بھی جو ہے ڈیفینڈ کیا جائے اور اس کنٹری کی کے لیے آپ دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے دلوں میں دشمنیاں پال لیں. یہاں آ کے ہر چیز کو پرکھنے کی ضرورت ہے ہر سٹیپ پہ کہ وہ کہاں تک پازیٹیو ہے اور کہاں جا کے وہ نیگیٹو ہو جاتی ہے. جہاں وہ نیگیٹو ہونے لگے وہاں اس کو چھوڑ دینا چاہیے. یعنی آپ کو کنٹری کے ساتھ لائک کینیڈا میں ہے, آپ کینیڈا کے ساتھ لائلٹی ہے, آپ اس کو کنسٹرکشن میں اس کی ہمیشہ ایماندار محنت کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, وہ بہت اچھی بات ہے. اگر کہیں کسی ایسے مقام پر پہنچ کر آپ کو اس کی وجہ سے کسی سے نفرت کرنی پڑے, وہاں آپ اس کو لائلٹی مت سمجھیں. وہاں آپ سمجھیں کہ اب آپ ایک بیماری میں مبتلا ہو گئے, کیونکہ کوئی بھی پازیٹیو کام آپ کو کبھی بھی کسی نیگیٹو انجام پہ نہیں پہنچا سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر آپ کسی نیگیٹو رستے پہ نہیں پہنچا سکتا. اگر آپ کسی نیگیٹو رستے پہ چلے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب اپروچ میں کوئی خرابی ہے, اس اپروچ کو دوبارہ جانچنے کی ضرورت ہے. تو جب ہم بات کر رہے تھے ملٹری کے ان کی جنرل صاحب کی جن کو اب سزا ہوئی ہے, تو اس کو یہ پرکھنا پڑے گا کہ ان کے دور میں کیا ملک نے ترقی کی ہے, کیا ملک میں بہتری آئی ہے, اور اس کی وجوہات کیا. یہ سیاسی مسائل ہیں, یہ بہت گہرے مسائل ہیں. انہوں نے آ کے کوئی اگر بیان دے دیا تو وہ ضروری نہیں وہ بیان ٹھیک ہو. ان کے بہت سے بیانات ہیں اور یہ آپ کو جا کر پورے ابھی بھی پڑھے ہوئے ہیں دنیا جہان میں, کہیں کانفرنس ہے, کہیں کچھ ہے, اس میں بہت عجیب و غریب انہوں نے بیان دیے ہیں. وہ سارے سننے چاہیے, اپنے طور پر سننے چاہیے. پورا جذباتی ہو کر یہ نہیں ہمیں کہنا کہ وہ ہماری ملک کے مطلب چونکہ جرنل تھے تو ایسی بات ہے. اگر وہ صحیح ہیں تو بس ضرور ان کو رسپیکٹ ملنی چاہیے, اور اگر وہ نہیں ہیں, انہوں نے کوتاہیاں کی ہیں, تو اس چیز کو مطلب اسی کٹہرے میں آنے چاہیے جہاں ایک عام شخص آنا چاہیے. تو بلکہ جو شخص ذمہ دار پوسٹ پہ ہوتا ہے اس کو ڈبل کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے. یہ میں سوچتی ہوں کہ جب آپ باپ ہیں کسی گھر کے تو آپ کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے اس بچے سے جو اس گھر کا بچہ ہے. اس کی کوئی نالائکی معاف ہو سکتی ہے, باپ کی نہیں ہو سکتی, کیونکہ باپ کی وجہ سے پورا گھر تباہ ہو جائے گا. تو یہ ہمیں ضرور پرکھنا ہے کہ کون کنٹریبیوٹ کر کے گیا پاکستان کی جانب بہتری کے لیے یا اچھائی کے لیے. پچھلے 40 سالوں میں جن لوگوں نے بھی رول کیا ہے انہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے پاکستان کی تباہی میں, اور یہ ہمیں غور کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے, اور اس کے حساب سے ہمیں ہر تنقید یا تائید کرنی چاہیے. جی گڈ مارننگ. ہلو جی گڈ مارننگ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ شکر ہے خدا کا. جی آپ بتائیے. اللہ کا شکر ہے. دیکھیں میں پرویز مشرف کے متعلق یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کون بات کر رہے ہیں؟ میں سوری میرا نام عبداللہ ہے. جی عبداللہ. دیکھیں ظاہر ہے کسی انڈیویجول کا ہم نہیں کر سکتے کہ اس نے صحیح کیا یا برا کیا, لیکن جتنا جرم ہوتا ہے نا اسی حساب سے سزا ہوتی ہے. جیسے اگر ایک چور ہے, بالکل صحیح, تو آپ چور کو چوری کرنے کے جرم میں عمر قید کی سزا نہیں دے سکتے. آئی ایگری. ٹھیک ہے نا, بالکل صحیح. اچھا یہ جو قانون پاس ہوا تھا کہ آئین توڑنے کی سزائے موت ہے, یہ ایمرجنسی لگنے کے 3 یا 4 سال کے بعد پاس ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ بدنیتی تھی. یہ قانون صرف اسی لیے پاس ہوا تھا کہ پرویز مشرف کو پھانسی کی سزا دی جا سکے. اوکے. یہ پورا کیس ہی جو ہے نا پورا بدنیتی کے اوپر مطلب بیس ہے اور انتقام کے اوپر بیس ہے. یہ نواز شریف نے انتقام لینا چاہ رہا تھا پرویز مشرف سے, جس میں اس نے ایک کیس بنایا. اچھا پھر جو تیسرا جو جج ہے, اگر آپ نے اس کی ورڈکٹ سنی ہو تو وہ اس نے تو بری کر دیا. اس نے کہا کہ یہی کیس آئین توڑنے کے سلسلے میں یہ کیس ایک دوسری عدالت میں بھی چل رہا ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آپ نے جرم کیا ہے, آپ نے ایک جگہ چوری کی ہے, تو وہ کیس 2 عدالتوں میں چلے. ٹھیک ہے.
आइन तोड़ने का केस ये दूसरी अदालत में चल रहा है। तो ये जो खुसूसी अदालत है ये नवाज शरीफ ने बनाई थी इंतकाम लेने के लिए कि वो किसी तरह से उसको परवेज मुशर्रफ को फांसी हो जाए। अच्छा ये भी मैं बता दूं, देखें हालात आपके सामने, परवेज मुशर्रफ को फांसी नहीं हो सकती किसी भी सूरत में, ये तो सबको मालूम है। वो तो बहुत ही सिंपल है। मतलब इतना जो सब शोर मचा रहे हैं ना कि ये हो गया, सिंपल है। वो सीधा जो अलवी साहब हैं वो सदर पाकिस्तान है, वो सजा माफ कर देंगे अगर वर्स्ट केस उस तक भी जाता है, तो उससे पहले ही कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन ये इस वक्त जो है इट्स अ जोक एक्चुअली, अगर आप कहें तो ये तो जोक है। अभी जो ये बात है ना, ये जोक है बिल्कुल। हाँ सही कह रही है। लेकिन इस वक्त जो ये जो मतलब ये ड्रामा इस वक्त जो क्रिएट किया गया है ना, वो पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए। उस जज को भी पता, अच्छा उस जज की मुझे नहीं पता कि उसने वो उन लोगों को तो रिहा कर रहा है जो दहशतगर्द है। उसने दाइश के लोग रिहा किए जिनको फौजी अदालतों से सजा हुई थी। और अव्वल तो ये जो नवाज शरीफ ने ये जो रखा ना कि जो आइन तोड़ेगा वो सजाए मौत का हकदार है, वो गद्दार है। गद्दार कहाँ से हो गया? मतलब वो जो खातून है, मैं उनको अक्सर सुनता रहता हूँ, अक्सर रेडियो पे वो अपने कमेंट देती हैं, तो वो देखिए और से आप इस चीज को फील नहीं कीजिएगा, थोड़ी जज्बाती होती हैं। तो उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया है। किन्होंने? तो वो ताहिरा खातून जो है, अच्छा, मैं सुन रहा था रेडियो, तो उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया है कि जी वो 40 साल हुकूमत की, ठीक है, मतलब वो और उसने एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया था कारगिल का। अगर कारगिल के ऊपर नवाज शरीफ को मतलब क्या कहना चाहिए, मतलब डर नहीं लग जाता, तो शायद तारीख इस वक्त कुछ और होती पाकिस्तान। ऐसा नहीं है। कारगिल की बैकग्राउंड जरा सी डिफरेंट है। ये जो आपके सामने है, जो बज़ाहिर दिखाई गई है, उससे मुख्तलिफ है। वो भी एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की उसमें बहुत बड़ा एक रोल जो है रखती है। ये आपका अब्दुल्ला, वैसे जो ये सियासत के जो मामलात है ना, ये जो अभी आप भी बात कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, हम भी अभी शायद सतह से ज़्यादा थोड़ा बहुत नीचे चले गए, मगर सतह से मतलब ये कि जो सरफेस की जो बातें हैं, एक्चुअली तो ये तह मामलात होते हैं। इसमें जो दिखाया जाता है वो एक्चुअली किसी और तरफ आपका फोकस ले जाया जाता है। वो कुछ होता मामला और है, वो करवा कोई और है। इस बात को कि जो खबर, हाँ, बहुत सारे सहाफ़ी कह रहे होते हैं ये कि जी खबर ये है, लेकिन इसके पीछे और बहुत कुछ है जो अभी हम आपको नहीं बता सकते। अच्छा, वो तो नहीं बता सकते, मगर सच ये है कि जो हम पूरी जिंदगी देखते आए हैं, तीर कहीं और लग रहा होता है और निशाना कोई और होता है और लगा कोई और रहा होता है। ये सच है बहुत बड़ा इस सियासत का। सियासत इज दैट डर्टी गेम। मगर तो अभी ये हुआ है ना, ये जो इन्होंने जज साहब ने कहा है कि जो परवेज मुशर्रफ को अगर वो होल्ड कीजिए जी, गुड मॉर्निंग जी, अस्सलाम वालेकुम। होल्ड कीजिए। हाँ जी, ने फैसला नहीं दिया, जस्टिस ने फैसला दिया है ये। अच्छा, ये जो बयान है ना, ये मुझे लगता है कि ये एक जज की जुबान नहीं होनी चाहिए, मेरा ज़ाती ख्याल है। ये एक बड़ा मतलब नहीं, आपका ख्याल नहीं है, सबका ही ख्याल है कि ये जज ने क्या आज से 200 या 300 साल पहले की कोई मुल्क है पाकिस्तान जहाँ पे हम रह रहे हैं, और उसने ये फैसला दिया है कि जी उसको घसीट के लेकर आओ अगर वो मर जाए। हाँ, ये एक बहुत अजीब सी जबान है, लेकिन वो मर जाए तो उसको घसीट के लेकर आओ, और वो भी मतलब वैसे नहीं लेकर आओ, घसीट के लेकर आओ और 3 दिन तक उसे चौक में टांगो। जी बिल्कुल। अच्छा, उस मैं क्या कहूँ, बहरहाल बहुत शुक्रिया, गलत लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वो उसको इतनी अकल नहीं है कि उसको मतलब कोई उसको इलाव करने देगा। वो नहीं समझता कि पाकिस्तान में मतलब किसका हुक्म चलता है। सबको पता है पाकिस्तान में जो ताकत का सरचश्मा है ना, आवाम कोई नहीं है, फौज है। बिल्कुल सही बात, बहुत शुक्रिया। और असल में ये बात ये है कि सिर्फ ये नहीं है कि कोई करने देगा ऐसा या नहीं, या होगा या नहीं। असल बात ये है कि ये जो लबो लहजा है एक जज को, तो खैर जज की ज़ुबान तो होनी ही नहीं चाहिए अदालत की, मगर ये हमारा लबो लहजा है, हमारे मुआशरे का लबो लहजा है। और यही बात मैंने भी थोड़ी देर पहले की थी कि ये लबो लहजा एक आम इंसान से उठकर यही इदारों में जाके बैठे हुए हैं ना लोग,
یہی آگے پھر سیاست کے میدان میں آتے ہیں. تو یہ لب و لہجہ چینج ہونے کی ضرورت ہے. یہ جو جہالت کا ایک کلچر ہے یہ بدلنے کی ضرورت ہے. اس میں زبان تو پہلی شے ہے جس پہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. بعد میں سوچ کیلیبر بہت کچھ آ جاتا ہے، مگر کم از کم زبان کا برتاؤ تو آنا چاہیے انسان کو کہ کسی بات کو کس طرح سے کیا جانا چاہیے اور کیا اس کی زبان ہونی چاہیے، کس ادارے کی کیا زبان ہونی چاہیے، کس ڈیزگنیشن پہ کیا زبان ہونی چاہیے. یہی اعتراض میرا جنرل مشرف کے بارے میں تھا کہ جنرل مشرف کی جو زبان تھی وہ ایک پریزیڈنٹ کی ایک کیا ہوتے ہیں جو آرمی کے ہیڈ ہوتے ہیں یہ ان کی زبان کو زیب نہیں دیتی تھی. وہ ایک اتنی مطلب گئی گزری سی زبان تھی، اگر میں بالکل آرام سے بات کروں، کہ وہ ان کو اس ڈیزگنیشن پر جا کر ایک پریزیڈنٹ کی حیثیت سے، پریزیڈنٹ آف پاکستان مینز آپ پوری پاکستانی قوم کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، اور ایز اے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر آپ پوری ملٹری کو وہ کریں ریپریزنٹ کریں. اس وقت آپ کی زبان میں سے ہر وہ جو لفظ نکل رہا ہے وہ اتنا سوچ سمجھ کے ساتھ اور اتنا اس کے اندر وہ ہونا چاہیے وزن، یا اس میں اتنی تمیز اور تہذیب ہونی چاہیے، یا مطلب اس کی ایک سمجھیں کہ ایک پورے اس کی آپ نمائندگی کرنے کے لیے اس کی رسپیکٹ رکھ سکتے ہو. تو آپ کہیے اپنی بات، مگر بات کا انداز تو صحیح ہو. پھر وہ اس میں سوچ کا جو پہلو آ رہا ہے تو بھی آپ ایک پوری قوم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو انہوں نے یہاں پر آ کر ایک واشنگٹن میں نے کئی بار اس کا ذکر کیا، واشنگٹن میں جو کانفرنس تھی، میڈیا کانفرنس، اس میں انہوں نے جو گفتگو کی تھی میرا مختارہ مائی کے حوالے سے، اور جس کے بعد ایمنسٹی جو وہ ہے ادارہ جو ہے ایمنسٹی، انہوں نے اعتراض کیا تھا بہت بڑا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ انہوں نے دنیا جہان کی عورت کے لیے کو جو ہے انہوں نے وہ کیا ہے کہ عزت مطلب کہ بے عزتی کی ہے. انہوں نے اس طرح سے بات کی تھی. پاکستانی عورت کی تو کی تھی جو اور بات ہے، مگر انہوں نے اس کو یوں لیا تھا کہ یہ تمام عورتوں کے اوپر انہوں نے، اور پھر بہت سی جو ایکٹیوسٹ تھیں جو ویمن رائٹس کی، ان لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا تھا. تو یہ مطلب یہ جو زبان ہے یہ ہمارا کلچر شو کرتی ہے کہ کلچر کتنا بد تہذیب ہے، یا کتنا مطلب کہہ لیں کہ جہالت ہے اس میں، کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ کیا بات. سوچ تو آپ کی ہے مطلب گئی گزری، مگر آپ کی کم از کم اپنے ڈیزگنیشن کے اعتبار سے آپ کی زبان میں تو کچھ مطلب سلجھاؤ آ جائے. تو یہ بہرحال اس کے حوالے سے تھی بات، اور اس پہ ان کی بہت دفعہ ان کی ایسی نازیبا جو گفتگو ہے وہ سامنے آئی ہے. اور بہرحال اور وہ خاص طور پہ اگر وہ کسی اور معاملے میں کر رہے ہو تو اور بات ہے، جب وہ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں یا کسی ایسے اس کی طرف ایشو کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں جس کا تعلق کسی خاص جینڈر سے یا خاص مسائل سے بنتا ہے، تو اس وقت ان کو اپنی زبان کو تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں سنبھالنا چاہیے، ضرور سنبھالنا چاہیے. ادروائز وہ اس کے لائق نہیں ہے. جس بندے کو بات ہی نہیں کرنی آتی وہ اور کیا کرے گا. یہ تو بہت آسان کام ہے نا، باتیں ہی کر لینا تمیز سے. تو اگر آپ وہی نہیں کر سکتے تو پھر آپ کام کیا کریں گے. اور اگر آپ اس کو ہی کہہ دیں نہیں جی نہیں زبان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کام کرنا چاہیے، میرا خیال ہے یہ نالائق ہی ہے ہماری. ہم کہتے ہیں ہر شے کو اس کے مطابق ہونا چاہیے، ورنہ آپ استعفیٰ دے دیجیے. نہیں کر سکتے، نہیں سنبھال سکتے تو مت کریں، آپ کسی اور کو کرنے کا موقع دیجیے کام. اور یہی ہمارے ساتھ پرابلم ہوئی ہے پچھلے 40 سالوں میں کہ جو شخص آیا وہ بیٹھ گیا، وہ اس وقت تک نہیں گیا جب تک اس کو جوتے نہیں پڑے، اور وہ بیٹھا ہوا ہے کہ بس وہ کام نہیں اس سے ہو رہا، کچھ کنسٹرکشن نہیں ہو رہی، اور وہ بس اپنی ایگو اور اپنی جو بھی اس کی وقتی اس کی جو ایک اس کو مطلب مل رہی ہے ایک پھوپھا، اس کے چکر میں اس نے ملک کی تباہی کر دی ہے. اور یہی ہوا ہے پچھلے 40 سالوں میں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اور ملک
پستی کی طرف چلتا چلا گیا اور آج جہاں پہ کھڑا ہے وہ اتنے بحران کا شکار ہے کہ یہ جو سارے فیصلے آ رہے ہیں، ان فیصلوں کے بعد ان میں جو چینجز آ رہے ہیں، اس کے بعد جو ان کو ان سے توجہ ہٹانے کے لیے جو اور معاملات ہو رہے ہیں، یہ سارے اس کا نتیجہ ہیں آج، ورنہ یہ تو حال نہیں تھا جو ہو گیا ہے. جس طرح سے ہر دن ایک نیا ایسا واقعہ سامنے آتا ہے کہ آپ ششدر رہ جاتے ہیں. یہ حالات نہیں تھے ملک کے، اور یہ ان سب کا کیا ہوا کام ہے. جی گڈ مارننگ. ہلو جی گڈ مارننگ. جی السلام علیکم. ساتھ بات کر رہا ہوں. میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا. صدر جان ہے جی یہ جو پاکستانی فوج کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ عامر آئے اور عامر گئے، انہوں نے یہ کیا، اور فوج کو لانے والا کون ہے؟ دیکھیں ہمارے سیاستدانوں میں اتنا تفڑی ہے کہ پاکستان کو صحیح راہ پہ ڈال سکے، اور جو 30 برس سے جو دو پارٹیز نے رول کیا سب نے دیکھا کہ پاکستان سے کیا کچھ گیا اور کیا کچھ آیا. ہم آج تک اپنی ایک ڈیم کو نہیں بنا سکے جو کہ ہم پروڈکشن کریں یا ایکسپورٹ کریں. تو حال فوجی مفت میں بنا ہوئے کیونکہ عوام ہماری اس قابل ہی نہیں رہی کہ وہ کمپٹنٹ لوگ لائے اور پاکستان کے اندر سالمیت آئے اور پاکستان میں اسٹیبلٹی آئے اور انویسٹمنٹس ہوں، ڈیم بنے اور ہماری جنریشن ہماری جو ہے ترقی کرے اور ہمارے یہاں ٹیکنالوجی آئے. کچھ بھی انویسٹمنٹس نہیں آئی. تو یہ فوجی تو مفت میں بنا ہوئے نا، لانے والے تو ہماری عوام ہے. کیسی باتیں کر رہے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں، یہاں آپ غلط بات کر رہے ہیں. ہماری جو ملٹری ہے یہ ایک حقیقت ہے، اگر ہم اس سے آنکھیں چرائیں گے تو غلط بات ہے. سچ کو سچ کہنا چاہیے. دی موسٹ پاورفل ادارہ ہے پاکستان کا، اور اس نہیں ایک منٹ آپ ہوں، لائک عوام ہو، سیاسی لوگ ہوں، کچھ بھی ہو، یہ جو ملٹری ہے اس پاور کے آگے پاکستان میں کچھ نہیں چلتا. یہ صاف ایک معصوم بچے کو بھی دکھائی دیتا ہے. اٹس اے کامن سینس. اور ان کی اس طاقت اور اس خود سری نے، وہ بہت اپنی جگہ پر بہت مطلب قابل بھی ہیں، میں اس بات کو نہیں کہہ رہی، مگر اس قابلیت کا غلط اور ناجائز استعمال جو ہے وہ ہمیں یہاں تک لایا ہے. وہ اپنا اگر کام کرتے، اپنی جگہ پہ کرتے اور ساتھ ساتھ دوسرے اداروں کو اپنا کام کرنے دیتے، یا یہ سیاستدانوں کو یا اس سیاسی نظام کو پنپنے دیتے، تو یہ ڈیفرنٹ ماحول ہوتا اس وقت پاکستان کا. یہ بہت بڑا رول ہے اس کا، اور اس کو عوام نہیں لاتی. عوام میں چلے کچھ لوگ ہیں جو پاگلوں کی طرح کہتے رہتے ہیں کہ آ جائے جی ماشاء اللہ ہی آ جائے، بے وقوفی ہے، لیکن وہ نہ بھی کہیں گے تو یہ ہوگا. عمران خان کو گرانے کے لیے تو انہوں نے کہا تھا نا، آپ یہی دیکھیں نا، اسمبلی میں کھڑے کے نواز شریف نے بھی اور زرداری نے جو بھی ہے سب نے کہا کہ ہم ماشاء اللہ کو بھی قبول کرنے کو تیار ہے، لیکن ہم عمران خان سے جان چلا جا رہے ہیں. یہی الفاظ ہیں، اور ہماری کیبنٹ دیکھتی رہی نا سب. ارے دیکھیے یہ بہت چھوٹی باتیں ہیں کہ کوئی 4 لوگوں نے یہ بات کہہ دی، 2 گروپس نے یہ کہہ دی. آپ کے کہنے یا نہ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. اب جو مرضی کر لیں، جس دن انہوں نے جو کرنا ہے یہ کر گزرتے ہیں. نواز شریف کو بنانے والے کون ہیں؟ ضیاء الحق ہیں. ضیاء الحق نے بنایا. ضیاء الحق بنایا، پھر اس کے بعد انہوں نے ضیاء الحق نے نواز شریف کو بنایا، پھر اس کے بعد MQM بنی، پھر اس کے بعد الطاف بھائی کا ہوا اتنا بڑا بنا، اس کے بعد وہ ان کو ایک دم غائب بھی کر دیا. مطلب یہ ساری جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں پھر واپس چلی جاتی ہیں، پھر ایک چیز پرومیننٹ ہو جاتی ہے، پھر وہ بت واپس آ جاتا ہے، پھر دوسرا بت چھپا دیا جاتا ہے. یہ سب ایک پاورفل ادارہ ہے جو کر رہا ہے. مگر میں صرف یہ کہتی ہوں کہ اگر یہ اتنا پاورفل ہے تو یہ کوئی ٹوٹل کنسٹرکشن کی طرف کیوں نہیں جاتا؟ اگر یہ لوگوں کو یا بہتر سیاستدانوں کو رکھ کر ان کو سپورٹ کرے اور اپنا کام کرے علیحدہ سے، تو یہ خوشحال ہو سکتا تھا ملک. اور یہ بات سچ ہے کہ جب ایک چیز دیکھ لی جائے، پرکھ لی جائے، 10 سال بہت ہوتے ہیں کسی چیز کے اوپر رکھنے کے لیے. اگر 10 سال میں کوئی آپ کا کوئی ایکٹ، آپ کی کوئی سوچ، آپ کا کوئی اسٹریٹجی جو ہے وہ کام نہ کرے اور ناکام ہو جائے، تو یہ سمجھداری ہوتی ہے کہ اس کو چینج کر لیا جائے. لیٹس ٹرائی سم تھنگ ایلس، مگر سنسیئرٹی کے ساتھ، آنیسٹی کے ساتھ، کہ واقعی اس کو چینج کر کے کوئی اور طریقہ اپنایا جائے اور اس پہ چل کے دیکھا جائے. تو اس بار شاید دیکھیے کیا ہوتا ہے. جی گڈ مارننگ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں خاور بات کر رہا ہوں. جی خاور.
عروج میں ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں جس کو ہماری کتابوں سے ڈیلیبریٹلی نکالا گیا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل سکے. 24 جون 1948 کا واقعہ ہے. قائد اعظم اور فاطمہ جناح کوئٹہ اسٹاف کالج میں ان کو بلایا گیا تھا ایک آرمی کی تقریب میں, اور اس میں صرف جنرلز موجود تھے, جن میں سے ایک جنرل ایوب خان بھی موجود تھے, لیکن اس ٹائم وہ اپنے چیف نہیں تھے. تو وہاں پہ قائد اعظم کی اسپیچ تھی جس کے درمیان میں, یہ میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں, میرے سامنے کھلی بھی ہوئی ہے, میں آپ کو اسے ٹیکسٹ بھی بھیج سکتا ہوں. قائد اعظم کے الفاظ ہیں کہ آپ میں سے 2 یا 3 لوگوں سے بات کرتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ آپ کو اپنی اوتھ کی امپلیکیشنز کا اندازہ نہیں ہے. یہ میں آپ کو قائد اعظم کو کوٹ کر رہا ہوں, 24 جون 1948 کوئٹہ اسٹاف کالج. پھر انہوں نے آگے سے اوتھ کو پڑھ کے, جو پہلا اس کا جملہ وہ پڑھ کے سنایا کہ میں اپنے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ وفاداری کروں گا, کانسٹیٹیوشن کے ساتھ وفاداری کروں گا. میں پٹواری ہوں, میں کھوتے کا گوشت کھا کے ووٹ دیتا ہوں, قیمے والا نان کھا کے ووٹ دیتا ہوں. قائد اعظم تو ووٹ نہیں دیتا تھا اس طرح کا. پھر وہی قائد اعظم فوت ہوئے اور ان کی بہن کو ہم نے ٹائمز میگزین کے انٹرویو میں غدار کہا تھا. تو یہ چیزیں ہم صرف اس لیے کہ یار فلانے نے نواز شریف کو ہٹایا تھا تو وہ ہمارا ہیرو بن گیا. میرا کئی دفعہ میں ریڈیو پہ کہہ چکا ہوں کہ میرا سسرال بلوچستان میں ہے اور میں پچھلے 10 سال سے وہاں نہیں جا سکا کیونکہ میرے پیدائش پنجاب کی ہے. ہاں میں کوئٹہ کینٹ جا سکتا ہوں لیکن میں بلوچستان نہیں جا سکتا. اور یہ میں کوئی بنی بنائی بات نہیں کہہ رہا آپ کو. صحیح بات ہے. تو یہ ہماری لائلٹی صرف, مارک لیون نے کہا تھا کہ امریکن کانسٹیٹیوشن سے صرف فرسٹ اور سیکنڈ امینڈمنٹ نکال دی جائے تو یو ایس اے ایک میڈیول کنٹری بن جائے گا. اس نے کانسٹیٹیوشن ہٹانے کی بات نہیں کی تھی, صرف فرسٹ اور سیکنڈ امینڈمنٹ نکالنے کی بات کی تھی. اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یار کانسٹیٹیوشن تو ایک پیس آف پیپر ہے. ایگزیکٹلی. تو خیر دکھ ہوتا ہے, لیکن بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. بہت بہت شکریہ. جی سامعین, آپ سن رہے ہیں پروگرام زندگی اور آپ کی خدمت میں عروج حاضر. اس وقت ہم آپ کے ساتھ 91.9 FM پر مخاطب ہیں, اور وہی بات جہاں سے بات شروع ہوئی تھی, ان کی بات کے بعد میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی بات, کوئی بھی اصول, کوئی بھی معاملہ ضروری نہیں کہ اگر وہ اے سے صحیح ہے تو زیڈ تک صحیح جائے. یہ جو دماغ دیا ہے خدا نے اور اس کے ساتھ عقل دی ہے, پھر خود مختاری دی ہے, وہ اسی لیے دی ہے کہ ہر لمحہ ہر قدم پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو ٹرینڈ کے پیچھے چلنا ہے, یہ سب سے بڑی انسان کی تضحیک ہے کہ انسان کو خدا نے, انڈیویجول کو, اس کی یہ گردن کے اوپر ایک اتنی بڑی چیز رکھی ہوئی ہے سر کی صورت میں, جس میں ایک دماغ ہے, جس کا ہم اتنا بوجھ اٹھاتے ہیں کہ وہ ہر وقت کچھ کام کر رہا ہوتا ہے. اس کو استعمال کرنا چاہیے, اس کے اوپر غور کرنا چاہیے ہر لمحہ کہ جس بات کو ہم کل صحیح سمجھتے تھے کیا وہ آج بھی ٹھیک ہے. ضروری نہیں کہ وہ ٹھیک ہو. بہت بہت اعلیٰ لوگ بہت بہت بڑی نامعقولی کر سکتے ہیں, بہت بہت نامعقول لوگ کسی نہ کسی وقت کوئی اعلیٰ بات کر سکتے ہیں. یہ ایک کے پیچھے لگ جانا اور پھر لگے رہنا, اور وہ کیا کہتے ہیں, ٹرک کی بتی کے پیچھے لگنے والی بات ہے کہ کہیں بھی پہنچ جانا, کسی بھی گڑھے میں گر جانا, یہ تو کوئی نہ عقل مندی ہے اور نہ یہ کوئی شعور ہے. اور تو اس کے لیے اویئرنیس یہی ہے کہ ہر لمحہ, ہر بات پہ, ہر جس بھی شے کے پیچھے آپ جس کو فالو کر رہے ہیں اس پہ غور کریں. اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ اگر کوئی شخص بہت لائک ذمہ دار عہدے پہ ہے اور اس نے کچھ اچھا بھی کیا ہے, مگر وہ اگر کسی وقت غلطی کرتا ہے تو اس کو غلط کہنا چاہیے. یہی انسان کی باشعور ہونے کی نشانی ہے. اور سوائے ایک ہی کے پیچھے لگ کے اور ایک ہی کو مطلب پرماننٹلی اپنا ہیرو مان لینا, یا پرماننٹلی اس ٹرینڈ کے پیچھے یا اس سوچ کے پیچھے لگ جانا, تو پھر تو مطلب پاگل پن ہے. بالکل انسان میں اور گدھے میں کوئی فرق نہ رہ گیا. اسی کا فائدہ یہ سیاستدان اٹھاتے ہیں, سیاسی پارٹیاں اٹھاتی ہیں, انسان کو, عام لوگوں کو گدھا سمجھتی ہیں. وہ نعرے لگاتے رہتے ہیں, نعرے دینے کے پیسے بھی دے دیتے ہیں, اور وہ نعرے بھی ایسے بیوقوفوں کی طرح لگاتے ہیں. جی گڈ مارننگ. گڈ مارننگ جی, گڈ مارننگ. دیکھیے, ہر شاخ پہ ایک الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. صحیح.
ये ساری ادارے چاہے وہ بیوروکریسی ہو یا ججز ہوں، ججز نے کون سے مقدمات وہ کر دی، پولیٹیشین جو ہے انہوں نے کون سے کمالات کیے، کتنا کرپشن کیا سب سامنے، بالکل صحیح. اور میڈیا کون سا فرشتہ ہے؟ بالکل نہیں. تو اگر میڈیا اپنا کام کر دے تو سب سیدھے ہو جائیں. سب سیدھے تو شاید نہ ہو، لیکن میڈیا کے کام کرنے سے بہت کچھ جو ہے وہ صاف صاف نظر آنے لگے، الف ہو جائیں گے، الف صاف صاف نظر آ جائے گا. کم از کم سچائی تو سامنے آئے نا، جو میڈیا کا کام ہے. میڈیا اگر صحیح ہو تو سب الف کی طرح سیدھے ہو جائے. ہوپ فلی کچھ کسی حد تک شاید ہو جائے. لفافے لینا بند کر دینا. ہاں، یہ تو دیکھیے، یہ تو کرپشن جس نے تباہی پھیر دی ہے پوری قوم کی. مگر اب صرف یہ اس قوم کا حال نہیں ہے، اب یہ پوری دنیا کا نظام ہے کہ میڈیا جو ہے بائسڈ ہے، میڈیا پیڈ ہے. دیکھیے یہ جو ہے نا، آپ کی باتیں ویسے سب صحیح ہیں، لیکن اس میں دیکھیے ٹائم لگتا ہے. پہلے جو ہے چیف جسٹس کو وہ نہیں کیا جاتا تھا، اس پہ الزام نہیں لگتے تھے. پہلے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کو نہیں پکڑا جاتا تھا. پہلے میڈیا کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا. تو اب جو ہے اب ان سب کے نمبر آئیں، یہ کریکشن کہلاتا ہے. یہ ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے. رائٹ. یہ پاکستان ترقی کی طرف جا رہا ہے. صحیح. اور ساری ملک ترقی کی طرف جا رہے ہیں، ساری دنیا ترقی کی طرف جا رہی ہے. آپ کہتی بھی ہیں کہ پیار محبت سے ہونی چاہیے چیزیں، پازیٹیوٹی ہونی چاہیے، یہ بیسٹ چیز ہے. یہ بھی آپ کا خیال صحیح ہے کہ اگر ہر آدمی اپنے آپ کو صحیح کر لے تو 8 ارب کی دنیا جو وہ جنت بن جائے. ایگزیکٹلی. اور بات کتنی آسان ہے، دیکھیے آپ تو اپنے آپ کو سنوار سکتے ہیں، کتنا آسان ہے. دوسروں کو سنوارنا چھوڑیں، خود کو سنوارتے جائیں، کیا حسین دنیا ہو جائے. سب سے آسان کام طریقہ جو آپ نے بتایا. یا مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو سنوارنا چاہتے ہیں، ہم خود نہیں سنورنا چاہتے. ہم دوسروں کے لیے وکیل بن جاتے ہیں، اپنے لیے دوسروں کے لیے جج بن جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ خود ہی فیصلے کرتے ہیں سارے بیٹھ کے. بالکل صحیح بات ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے. اب جیسے مشرف صاحب ان کو صفائی کا موقع ملنا چاہیے تھا، ہر ملزم کو جس سے بھی الزام لگے. لیکن ان کو موقع تو ملا تھا، وہ آئے نہیں پاکستان نا. مسئلہ تو یہ ہے. میرا مشرف صاحب پہ جو سب سے بڑا اعتراض ہے وہ یہی ہے کہ جب وہ وکیلوں نے اپنی مہم چلائی تھی اور ان سے کہا گیا تھا کہ ان پہ مقدمہ چلے گا اور ان سے جواب طلبی ہوگی یا یہ سیف پیسج لے لیں، یہ 2 ان کو شرطیں رکھی تھی، یہ چھوڑ دیں حکومت، الیکشن کرائیں اور سیف پیسج. تو انہوں نے سیف پیسج چنا اور یہ ملک سے باہر چلے گئے. اور دوسری جانب یہ ہمیشہ اپنے آپ کو کمانڈو کہتے رہے. ان کو بینگ جرنل آف ملٹری، جو ہم کہتے ہیں جنہوں نے اتنے سال خدمت کی، ان کو ملک سے نہیں جانا چاہیے تھا. مرتا ہے تو بندہ مر جائے. ان کی تو جاب کا یہ حصہ تھا کہ بھی آپ نے جان جائے پر وچن نہ جائے. تو آپ بھاگ گئے ملک سے. آپ کا کردار کیا؟ آپ ہولڈ کیجیے گا. جی گڈ مارننگ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ہولڈ کیجیے. سوری آپ کی کال ڈسکنیکٹ ہو گئی، میں نے آپ کو ہولڈ پہ ڈالا تھا، پھر سے کال کر سکتے ہیں. جی آپ آن ایئر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی دیکھو جی، اپنا عروج صاحبہ آپ بات بڑی مستند کر رہی ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ مشرف صاحب کو موقع نہیں دیا گیا. 125 ہیئرنگ ہوئی ہیں، 6 سال تک یہ مقدمہ چلا ہے. 6 دفعہ انہیں یہاں تک آپشن دی گئی آپ نہ آئے. آپ واٹس ایپ کے ذریعے، ویڈیو لنک کے ذریعے کم از کم اپنا بیان ریکارڈ کرا دیں. اب وہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں جی ان کے ساتھ والے بندے بھی تھے. اب میں نے جرم کیا ہے یا آپ نے کیا ہے تو آپ ہی آپ کی بتائیں گی نا بھائی میرے ساتھ یہ بندے تھے. اب جب آپ خود آتے بھی نہیں ہیں، بتاتے بھی نہیں ہیں، تو یہ ان ججز کا فیصلہ نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان، یہ آصف سعید کھوسہ صاحب نے ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا، ایک سیکنڈ. کہ ان کی غیر موجودگی میں بھی بھائی اس مکمل اس کیس کو کیا جائے. ہم پہ بہت زیادہ دباؤ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ کسی کا سنتے نہیں ہیں. اب دیکھیں ٹرمپ پہ جیسے بندے پہ بھی دیکھیں. ہولڈ کیجیے گا. جی گڈ مارننگ. ہاں جی السلام علیکم. جی ہولڈ کیجیے گا. جی اچھا. گڈ مارننگ. جی السلام علیکم. جی ہولڈ کیجیے. جی
I can't put every call on hold. Okay. I don't know. Oh, that is, I mean, that's disconnected. Yeah, now it's on hold. Yeah, thank you. Sorry, जिनकी कॉल डिस्कनेक्ट होगी है वापस कॉल कर लें, वो कुछ इसमें सिस्टम में एरर था जी. तो मसला सिर्फ ये है कि देखे जो भी है, अब सबसे बड़ी बात मैं लास्ट खत्म कर रहा हूँ. अब जो लोग कह रहे हैं ये तो हिंद अदालत के जुम्मे पे आता है. अल्टीमेटली आपने अपील के लिए जाना तो अभी सुप्रीम कोर्ट में ही है ना. इसके अलावा तो इसका कोई हल नहीं है. आप माने या ना माने, इख्तलाफ करना हर किसी का हक है. कोई कह सकता है कि भाई इसमें ये हुक्म है, ये है. अपना डिफेंस पे, आप अपने डिफेंस पे काम कर सकते हैं, मगर अब तोहीन अदालत नहीं कर सकते. दैट्स वेरी ट्रू. और फिर देखें, बात सियासतदान तो कोई बात कर सकता है, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट का मुलाजिम हो या फॉर एग्जाम्पल फरोग नसीम हो, फिर ये तो कल दूसरे लोग भी कहेंगे अभी तो चुप हैं. कल को डिसीजन आता है तो वो कहेंगे जी फिर हम भी इसे नहीं मानते. आप क्या कहेंगे? यही तो मसला चल रहा है. थैंक यू सो मच जी. जी गुड मॉर्निंग. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम. होल्ड कीजिएगा. हाँ, आप ही की बारी टर्न है जी, बोलिए. जी मेरी बारी थी जी. बाजी मैं अहमद बोल रहा हूँ. मैंने दो बातें करनी थी. एक बात तो ये है कि जो मुशर्रफ के ऊपर इन्होंने मुकदमा बनाया ना गद्दारी का, वो तो बिल्कुल फजूल है. कितनी अजीब बात है, बल्कि बदकिस्मती है कि इस मुल्क को जिन्होंने लूटा, जो लोगों को कत्ल करवाते हैं और वो 14 बंदे मारते हैं मर्डर टाउन में, और पता नहीं जमीनों पे कब्जे और क्या क्या बड़े क्राइम इन्होंने किए हैं, सजाए मौत तो उनको देनी चाहिए. वो है असल गद्दार. तो मुशर्रफ ने अगर आइन तोड़ा, उसको आप यानी कि ठीक है, अगर उसने आइन तोड़ा भी है तो आइन कौन सा इतना मुकद्दस है, वो इंसानों का बनाया हुआ है. उसको आप 1-2 साल की कैद कर सकते हैं, लेकिन बाकी उसने मुल्क के लिए तो काम किया ना. उसने फौज को सर्व किया. वो अच्छा चलिए ठीक है. थैंक यू सो मच जी. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. हेलो जी. गुड मॉर्निंग जी. तो बात ये हो रही थी कि देखिए, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी. ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी. राइट. ठीक है ना, शैतान है ना फरिश्ता है. राइट. और एक प्रोसेस चल रहा है, और हर एक सियासतदानों को भी छोड़ा जा रहा है, मिलिट्री को भी छोड़ा जा रहा है, मीडिया को भी छोड़ा जा रहा है. तो ये करप्शन जो है हर फर्द में, हम भी मुनाफिकत भी हर एक करता है, गिबत भी हर एक करता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. मुनाफिकत तो बिल्कुल हर वक्त करते हैं, हम सब करते हैं. देखिए, माइंडसेट मुनाफिक और करप्ट है. ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है. अब देखिए, मुनाफिक जो है जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में. राइट. और इतना बड़ा गुनाह है, गिबत इतना बड़ा गुनाह है कि जिना से 60-70 गुना. और मजे की 70 टाइम मजे की बात ये है कि कोई शख्स इसका ख्याल नहीं करता कि वो मुनाफिकत कर रहा है, और ये इसको इन्होंने एक कल्चरल बिहेवियर बन गया ये. सही. और मैं ये उनकी बात नहीं करी, आम शहरियों की या सियासत में तो होता है वैसे मुनाफिक रवैया, मगर ये उन जगहों की बात कर रही हूँ जहाँ लोग पढ़ते हैं, गौर करते हैं, लिखते हैं, उनमें भी मुनाफिकत पाई जाती है. हर एक में. दिस इज सो सैड. ये हर एक करता है, कम या ज्यादा की बात है जी. तो फिर आप बताइए कि फिर कौम का हाल क्या होगा. ये तो मैंने कहा था कि हर शाख पे उल्लू बैठा है. इसी में से तो निकलना है, इसी पे गौर करना है. और इस पे गौर करने के लिए इमरान खान नहीं कर सकते इस पे गौर. इस पे हर इंडिविजुअल को खुद गौर करना पड़ेगा. उसको अपनी तरबियत करनी पड़ेगी, अपने आप पे अपनी क्या कहते हैं. ये तो आप लोगों का काम है, मीडिया में बैठे हैं आप लोग, सबको अलीफ करें. बिल्कुल सही कह रहे हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. जी सामीन, अब सुन रहे हैं प्रोग्राम ज़िंदगी और आपकी खिदमत में रूज हाजिर. हमारे साथ फेसबुक पे मेरे बहुत प्यारे भाई माजिद भट्टी इंग्लैंड से हमारे साथ हैं. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. जीते रहिए और खुश रहिए, खूब खुश रहिए. और हमारे साथ तस्नीम ज़की भाई साथ हैं. अस्सलाम वालेकुम. और लगता है कि आपको नींद आ रही है. नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही. वो वैसे मैं बातें ज़रा जब सुन रही होती हूँ तो ऐसे शायद शक्ल दिखाई दे रही है. और बाकी कुछ लोग आकर गुजर गए उस पर से, तो मुझे अब उनके मैसेजेस नहीं दिखाई दे रहे. तो बहरहाल जो भी हमारे साथ इस पे हैं, एयर पर हैं, और जो भी हमारे साथ फेसबुक पर हैं, उन सब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ. और उसके साथ साथ अब इजाज़त लेने का समय आ गया है, और कल आपसे मुलाकात होने जा रही है 100.7 FM पर 11 बजे से 12 बजे तक.
اور جی ہاں ٹائم ٹو گو ہوم، اور 12 بجے سے 2 بجے تک ہوگی 91.9 FM پر۔ ارادہ میرا یہ ہے کہ کل ہم بات کریں گے جان ایلیا پر، اور ہمارے ساتھ بہت پیارے مہمان شخصیات شامل ہوں گی۔ ابھی تک تو پروگرام اسی طرح سے ہے، اور خدا چونکہ وہ یہاں سے نہیں ہوں گی، پاکستان سے اور نیو یارک سے ہوں گی، تو خدا کرے کہ وہ سب سلسلہ صحیح رہے اور وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ آپ لوگ ہمیں ضرور جوائن کیجیے گا کل کے پروگرام میں، اور باقی جو اپنی غور و فکر جاری رکھیے اور اپنے پہ کام کیجیے، چھوڑیے دنیا کو، خود کو صحیح کر لیجیے اور خود کو جو ہے ڈائریکشن میں ڈال لیجیے۔ میرا خیال ہے کہ ہم اپنی جنگ خود جیت جائیں گے۔ آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں، اور شب بخیر، خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے۔ بریک۔